अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है और मैं यूके में सेटल्ड एक पाकिस्तानी ओरिजिन डॉक्टर हूँ। मेरी आज की वीडियो का मकसद एक ऐसे इशू को एड्रेस करना है जो कि मेरे एक बहुत अजीज़ भाई हैं डॉक्टर माज, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और जिनकी हमारी सोसाइटी या हमारे कल्चर या हमारे दीन के लिए और हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी खदमात हैं। उनकी एक वीडियो के रिस्पॉन्स में जिन पे उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेस किए और मैं चाहता हूँ कि मैं उनको एड्रेस करूँ। मेरे नज़दीक बहुत सारी बातें जो उन्होंने की वो कुछ जनरलाइजेशंस थी और सेकेंडली उनकी अपनी इंसाइट इस मामले में काफ़ी कम है। वजह सिर्फ साफ सा है कि ही हैज़ ओनली एक्सपीरियंस वन साइड ऑफ द थिंग्स, द अदर साइड शायद वो उस तरह एक्सपीरियंस नहीं कर सके जिस तरह जो लोग यहाँ पे आके रह चुके हैं, जो कि पाकिस्तान से मूव होकर यहाँ पर आए हैं और जिनके पास एक कॉन्टेक्स्ट है, एक कॉन्ट्रास्ट है कि वो पाकिस्तान और यूके में एक फ़र्क कर सकें कि असल में फ़र्क है क्या। मेरे नज़दीक इस पूरे मामले में जो क्वेश्चन डिबेट हो रहा है वो बहुत सिंपल है कि क्वेश्चन ये है कि क्या यूके और पाकिस्तान के कंपैरिजन में हम किसी एक कल्चर को या किसी एक कंट्री को, किसी एक सोसाइटी को हम दूसरे पे सुपीरियॉरिटी दे सकते हैं या नहीं। और इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हमें कुछ ग्राउंड रूल्स सेट करने पड़ेंगे। नंबर 1, हम ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि ये हमारा कल्चर है तो इसलिए हमें ये एक्सेप्ट करना है। नंबर 2, हमें सही और गलत के फ़र्क को इस्टेब्लिश करना है और हमें देखना है कि सही क्या और गलत क्या है, चाहे वो किसी भी कल्चर का हिस्सा हो। और फिर हमें एंड पे ये डिटर्मिन करना है कि इन दो प्रिंसिपल्स के ऊपर कौन सी सोसाइटी है या कौन सा मुल्क है ये जो हम आइडियल्स कहते हैं, जो इस्लामिक आइडियल्स लेट्स से जो कहते हैं, उनके ज़्यादा करीब है। इस बात को डिस्कस करने के लिए मैं बेसिकली इस डिस्कशन को 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दूँगा। नंबर 1 इज़ रेसिज्म, नंबर 2 रिलीजियस फ्रीडम एंड प्रिजर्वेशन ऑफ योर रिलीजियस आइडेंटिटी, नंबर 3 सिक्योरिटी, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और इसी में मैं डिस्कस करूँगा कि फाइनेंशियल सिस्टम्स की जो बात उन्होंने की जिसको उन्होंने सूदी निज़ाम का, उसमें क्या दोनों मुल्कों में फ़र्क है। और जो आखिर में मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान कितना तरक्की याफ्ता है या क्या एक्चुअली पाकिस्तान में वो सारी बातें हैं जो हम समझते हैं, जो हम पाकिस्तान के बारे में हम एक इमेज बनाकर अपने जहन में हम एक डिस्कशन के अंदर एंटर हो रहे हैं, क्या वो वाकई होल्ड करती है दुनिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कि नहीं। पहली बात आ गई रेसिज्म पे मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि रेसिज्म इन द करंट डे एंड एज इट्स नॉट लिमिटेड टू द वेस्टर्न कंट्रीज। ये सिर्फ वेस्ट का मसला नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमेना है। हम गोरे पे इल्ज़ाम तो बड़े आराम से लगा देते हैं। इसी डिस्कशन का दूसरा रुख ये है कि हम कभी अपने गिरबान में झांक के नहीं देखते। हम अपने गिरबान में झांके तो हमें नज़र आएगा कि हम लोगों की सोसाइटी आज भी कमी, कमीन, चूड़ा ये वर्ड्स नॉर्मली यूज़ करती है। हम वो लोग हैं जो एक कौम के फैमिली जो है दूसरे फैमिलीज़ के साथ रिश्ता नहीं बना सकती, शादियाँ नहीं करते। हमारे मेट्रोपॉलिटन शहरों में लसानियत पे यानी कि रेस पे बेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ एक रेस का बंदा या एक क्रीड का बंदा दूसरे इलाके में जा नहीं सकता। हमारे मुल्क में ही ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ बसों से उतार के लोगों के आईडी कार्ड चेक करके लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया, मारा गया है, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इसके बरक्स अगर आप यूके की बात करें तो यूके में नो डाउट एज एन इंडिविजुअल इनके लोग हो सकता है रेसिस्ट हों, पर ओवर्ट रेसिज्म क्या कहीं है? मेरा इसमें सिंपल सा ख्याल है कि नहीं है। उसमें इन लोगों को डर होता है कि इनकी पूरी की पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, इनका कैरियर ख़त्म हो जाएगा, लोगों की यहाँ पे नौकरियाँ चली जाती हैं, लोगों को नौकरियों से निकाल के बाहर करते हैं, उन पर दाग लग जाए रेसिज्म का, सिर्फ इंक्वायरीज़ का दाग लग जाए, और लोग उससे भी डरते हैं। इनकी लेजिस्लेशंस, इनकी अकाउंटेबिलिटी इतनी सख्त है इस मामले में। और इसी से मैं आगे बात लेके जाऊँगा रिलीजियस आइडेंटिटी या रिलीजियस फ्रीडम पे, और यही बात जो है इसी तरह कंपेयर करेंगे हम। मैं 4.5 साल यूके में हूँ, मुझे आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम नमाज़ पढ़ने क्यों चाहते हो या तुम रोज़े क्यों रखते हो। इनफैक्ट रमज़ान आता है, ये लोग अपनी चीज़ें सस्ती कर देते हैं, जहाँ पे उसके बरक्स पाकिस्तान में आपकी मार्केट से आपकी जो कमोडिटीज़ हैं देयर प्राइसेस स्काई रॉकेट, क्योंकि मुनाफाखोरी शुरू हो जाती है।
ہمارے ہاسپٹلز میں جو کرسچنس کے ورشپ کے پلیسز ہیں وہ لوگ ان مسلمانوں کی نماز کے ٹائم پہ دے ایمپٹی دیم اپ، اپنے ریلیجس آئکنس کور کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم تصویروں کے سامنے نماز نہیں پڑھتے. کیا یہ ایبلٹی پاکستانیوں میں ہے یا ہمارے مسلمانوں میں ہے؟ ان جنرل ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. ہم ایک سیکٹ جو ہے وہ دوسری سیکٹ کو برداشت نہیں کرتی صرف اس بیس پہ کہ ان کی ریلیجس آئیڈیالوجی شاید تھوڑے سے دوسرے کسی گروپ سے تھوڑی سی مختلف ہے. اور ادھر سے ہی میں بات لے کے آتا ہوں کہ کیا یو کے میں آپ اپنے بچوں کی ریلیجس آئیڈینٹی پرزرو کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک چیز ماننے والی ہے اور وہ یہ ہے پرسنل چوائس. جو لوگ ویسٹرنائز ہونا چاہتے ہیں یا جو لوگ ویسٹرن سوسائٹی یا کلچر کے ساتھ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بہت آرام سے ہوتے ہیں. بٹ ان کے سسٹم کی بیوٹی ہے کہ جو لوگ نہیں ہونا چاہتے ہیں، جو اپنی کلچرل آئیڈینٹی پرزرو کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. اینڈ دیٹس اے بیوٹیفل تھنگ جو ہماری سوسائٹی ابھی تک اچیو نہیں کر سکتی. یہی بات کہ آپ کے بچے پاکستان میں کتنا اسلام کے قریب ہیں، اس کا آنسر ہے کہ پاکستانی سوسائٹی اس ٹائم پہ اسٹرگل کر رہی ہے. ایز اے کلچر وی آر اسٹرگلنگ ود این آئیڈینٹی کرائسس. ہم ایک آئیڈینٹی کرائسس سے گزر رہے ہیں. ہمارے جو اوور آل ہماری سوسائٹی ہے وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی کہ واٹ ڈو دے وانٹ ٹو ڈو. ادھر مطلب وہ لوگ کیا فل ویسٹرنائز ماڈل پہ چلنا چاہتے ہیں، اور دوسرا ان کو اندر ہی اندر یا ان کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ دے ہیو ٹو پریزرو دیئر امیج، جو کہ ایک مسلمان ہونے کی امیج ہے، جس کی وجہ سے دے ہیو ٹو بی ویری کنزرویٹو. اگر آپ یہ ڈر ہٹا دیں، جو کہ ہوتا ہے جب ایسے لوگ پاکستان سے اٹھ کے یو کے آتے ہیں، اور جب یہ ڈر ختم ہو جاتا ہے کہ ان کو کوئی جج کرے گا تو ان کے ٹرو کلرز نظر آتے ہیں. اور وہ جب پاکستان میں لوگ اس پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یو کے جا کے بچے بگڑ گئے، جبکہ میرے خیال سے ایسا نہیں ہے. جو لوگ یہاں پر اپنی آئیڈینٹی پرزرو کرنا چاہتے ہیں، یس دے ہیو ٹو ورک اے بٹ ہارڈر. بچوں کے ساتھ ٹائم لگانا پڑتا ہے، کانشیس ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے. آپ کو بچوں کو پڑھانا پڑتا ہے، آپ کو بچوں کو دین خود سکھانا پڑتا ہے، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے، جو کہ آن اٹس اون از اے ویری گڈ تھنگ، جو کہ پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. اسی کے بعد پوائنٹ آ جاتا ہے کہ سیکیورٹی کا، اور یہ میں نے پوائنٹ ادھر سے اٹھایا جہاں پر وومن سیکیورٹی کی بات ہوئی، عورتوں کی سیکیورٹی کی بات ہوئی. تو اس میں مجھے نہیں معلوم کہ میرے بھائی کو اس بات سے کیا ڈس ایگریمنٹ تھا کہ پاکستان میں عورتوں کو اب بازاروں میں چلتے ہوئے وہ لیول آف کمفرٹ نہیں دے سکتے جو یہاں پر ہے. آپ ان کے کپڑوں سے یا ان کی ڈریسنگ سے ڈس ایگری کریں، پر انہی کپڑوں انہی ڈریسنگ کے ساتھ جو جب یہ ان کی عورتیں سڑکوں پر نکلتی ہیں، کوئی مڑ کر گھورتا نہیں ہے، کوئی سڑک پہ گاڑیاں روک کر باہر نکل کے دیکھتا نہیں ہے. عورتوں کی جو بیسک رسپیکٹ ہے وہ ہم دینا ہی نہیں جانتے. اس کو ہمیں ریکگنائز کرنا ہے، اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ جب ہم ایکسیپٹ کریں گے تو تبھی ہم سولوشن کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اگر ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر دیر از نو سولوشن فار دس پرابلم. ہاں، بات آتی ہے ڈومیسٹک وائلنس کی یا وائلنس اگینسٹ وومن کی. اس میں 100% مانتا ہوں کہ اس میں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا جو کنٹریز ایسے پورٹری کرتے ہیں کہ شاید یہاں پہ وہ بات نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے. بالکل یہاں پہ بھی ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، بٹ کیا اکاؤنٹیبلٹی اسی لیول پر ہوتی ہے جس طرح یہاں پر ہوتی ہے، اور کیا اسی لیول پر ہم پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں ان لوگوں کی؟ اسی کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں کہ کیا ویسے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر یا اکاؤنٹیبلٹی کا ہونا امپورٹنٹ ہے کہ نہیں؟ بالکل امپورٹنٹ ہے. پرسنلی میرا اپنا اصول یہ تھا پاکستان میں کہ اگر مجھے کوئی سڑک پر میرے سے بدتمیزی بھی کر دے تو میں 10 دفعہ سوچتا تھا کہ کیا میں اس سے لڑائی لے سکتا ہوں. میری اتنی حیثیت یا سکت ہوگی کہ اگر میری اس بندے سے لڑائی ہوگی تو میں اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکوں گا، جو کہ صحیح نہیں ہے. دا گورنمنٹ، دا سسٹم، دا سوسائٹی شوڈ پروٹیکٹ یو، اور پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہم بات کریں گے وہ ہے جو فائنینشیل سیکیورٹی اور فائنینشیل سسٹم. فائنینشیل سیکیورٹی تو ون لائن آنسر ہے، پیپل ارن مور ہیئر. یہاں پہ لوگ زیادہ پیسہ کماتے ہیں، دے بیکم فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ، اور یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے پاکستانی گریجویٹس کا یہاں موو ہونے کا. اس کے بعد آتی ہے فائنینشیل سسٹمس کی، جس کو انہوں نے ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ دیا کہ 100% حرام کام ہے اور مارگیجز میں لوگ انڈلج ہوئے ہیں.
انفارچونیٹلی یہ ایک نظریاتی ڈسکشن ہے، اور یہ ڈسکشن اس لیے ہے کہ ہماری امہ جو ہے that has failed in terms of providing Islamic jurisprudence، یعنی کہ اسلامک قانون بنانے میں، اپروپریٹ قانون بنانے میں، اپروپریٹ ٹائم پہ قانون بنانے میں ہماری امت فیل ہوئی ہے. ہمارے بزرگ انفارچونیٹلی اسی ڈسکشن میں پڑے رہے کہ پانچے آپ کے ٹخنوں سے کتنے اوپر ہوں گے تو آپ کتنے اچھے مسلمان ہوں گے. اور اسی پرابلمس کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو، آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی مولوی مفتی مل جائے گا جو آپ کو کہہ دے گا کہ یہ حلال کام ہے. آپ کو دہشت گردی سے ریلیٹڈ فتوے مل جائیں گے جو آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مارتے پھریں. اب اس میں مسئلہ کہاں پہ؟ مسئلہ ہے ہمارے لا میکنگ پہ. جن لوگوں کی ذمہ داری تھی، جن لوگوں کو یہ سسٹمز پڑھنے چاہیے تھے، جن کو یہ سسٹمز ڈیولپ کرنے چاہیے تھے، اپنے آپ کو ویسٹ کے پار پہ رکھ کے یہ بنانے چاہیے تھے، انہوں نے یہ سسٹم ٹائملی نہیں بنائے، جس کی وجہ سے مسلم دنیا آج بہت کنفیوزڈ اور اسٹرگل کر رہی ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ یہاں پہ کیا رولنگس چل رہی ہیں، تو یہاں کی اپنی علماء کاؤنسلز ہیں، اور سمپل ریسرچ فار ڈے اینڈ ہاف آپ کو بتا دے گی کہ یہاں کے علماء کاؤنسلز کیا کہتی ہیں مارگیجز کے بارے میں. سودی کاروبار، اس سے یہاں پہ ہر مسلمان بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، پر کیا یہی اسٹینڈرڈز جو ہیں آپ پاکستان میں اپلائی کر سکتے ہیں، جہاں پر بھی بینکنگ نظام سودی ہے، جہاں پر بھی بینکنگ نظام انٹرسٹ پر بیسڈ ہے. سارے بزنسز، سارے کارپوریٹ سیکٹر بزنسز سودی نظام پر کام کر رہے ہیں. تو ان ایسنس وہاں پر بھی کچھ ایک ڈگری تک یہی کام ہو رہے ہیں جو یہاں پر ہو رہے ہیں، بس نام ڈفرینٹ ہیں، لوگوں نے لبادے ڈفرینٹ اوڑے ہوئے ہیں، اور اپنی اپیرنسز ڈفرینٹ رکھی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے امپریشن یہ پڑتا ہے کہ وہ بہت اسلامک کام ہو رہے ہیں اور یہاں پہ نہیں ہو رہے. شاید دونوں ہی غلط ہیں. آخری بات میں کروں گا جس نے ہمیں کافی تکلیف دی، اور وہ تھی پیرنٹس کے بارے میں. اور میرے نزدیک یہ ایکسپیکٹس کے منہ پر ایک بہت بڑا تھپڑ سمجھ لیں کہ جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر آتے ہیں، اپنی ہڈیاں گلاتے ہیں. پاکستان کی میجورٹی ایکسپیٹ کمیونٹی وہ ہے جن کے یہاں ہونے سے پاکستان میں ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ایک لائف اسٹائل مینٹین کرتے ہیں، ایک لیونگ اسٹینڈرڈ مینٹین کرتے ہیں، یا ان کا گزر بسر ہوتا ہے. تو سوال یہاں پوچھنے والا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ہونا ہی کیا والدین کی خدمت ہے، یا کسی اور طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں؟ اور اس کا جواب میرے خیال سے یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت ملٹیپل طریقوں سے کر سکتے ہیں. آپ ایموشنلی کر سکتے ہیں، آپ ان کی فائنینشلی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور ہاں فزیکلی بھی کر سکتے ہیں. جب ان کو ضرورت ہو تو آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے فزیکلی کرنا. لیکن یہ ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ پیرنٹس کو فورگو کر دیے، دیٹس انفارچونیٹ اور غلط ہے. میرے نزدیک یہ کمپلیٹلی غلط ہے. اور پھر آخری بات ہم کرتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی کتنی ہوئی ہے، یا جو انہوں نے بات کی کہ ہمارے لوگوں کا، ہمارے پاس بھی بہت اچھی جگہیں ہیں، یا ہمارے لوگ بھی بہت بہت اچھے ہیں، اور ان کو اگر ایجوکیشن دے دیں. تو میرے بھائی اس میں ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے نزدیک پاکستان میں پراسپیرٹی کے آئلینڈز ہیں، جزیرے ہیں ترقی کے، جن کو آپ DHA بحریہ ماڈل ٹاؤن کہہ سکتے ہیں. بھی ان سے باہر نکلیے، آپ کو پتہ لگے گا کہ عوام کے حالات کیا ہیں. میں اگر اپنے والد صاحب کے ایک کنال کے گھر میں DHA میں بیٹھا رہا ہوں تو مجھے بھی لگے گا کہ پاکستان بہت زبردست ہے. شام کو کافی پلیس گئے، اس کے بعد شیشہ کیا، اس کے بعد دوستوں سے ملے، واپس گھر آئے، کھانا کھایا، سو گئے. پاکستان زبردست ترقی کر رہا ہے. لیکن جب آپ کچھ باہر جاتے ہیں، لوگوں کے ایکچوئل حالات دیکھتے ہیں، لوگوں کی مجبوریاں دیکھتے ہیں، تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم کتنے پیچھے ہیں. ہمارے لوگ ایجوکیشن میں، ہمارے لوگوں کی سوچ کی بلٹ میں کتنا فرق ہے. جزیرے جو ہیں ترقی کے، یہ ڈیفائن نہیں کرتے پاکستان کو. پھر آپ نے بات کی کہ پاکستان ہمارے علاقوں کا، ہمارے انڈیا کا یا ان سب کانٹیننٹ کا GDP کسی زمانے میں بہت زیادہ تھا اور بہت ایجوکیٹڈ تھے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنے اسٹرانگ تھے تو گورے لوٹ کس طرح گئے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک کسی بھی اسٹرگل میں the party that is smarter, stronger and much more organized
is the victor. That is a natural order of things. اگر آپ کمزور ہیں تو طاقتور آپ کو کھا جائے گا، اور وہی ہوا. تو یہ کویشچن ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج سے 200-300 سال پہلے جب ہمارے جی ڈی پی بہت زیادہ ہونے کے باوجود یا ہماری ایجوکیشن بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہم ایک آئیڈیالوجیکل اور ایک اکنامیکل اور ایک سسٹمک جو کانفلکٹ تھا وہ ہم ہار گئے اور سبجوگیٹ ہو گئی ہماری پاپولیشن، کیا ہم وہ غلطیاں آج دور کر پائے ہیں؟ اور یہی آنسر ہوگا ہماری اس ڈبیٹ کا. اور سسٹم وہ سپیریئر ہے جہاں جسٹس پریویل کرے، جہاں لوگوں کی لائف سیکیور ہو، جہاں لوگوں کو فائنینشیل سیکیورٹی ملے، جہاں لوگوں کو ریلیجس فریڈم. اس سوال کا جواب کہ ان دونوں میں سے کون ہے اس کرائٹیریا سے پورا اترتا ہے وہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. کسی ملک کو اسلامک کہہ دینے سے وہ اسلامک نہیں ہو جاتا. پاکستان کو ہمیں اپنے آئیڈیلس کے مطابق بنانے پہ، جن کے لیے پاکستان بنا تھا، بہت محنت کرنی ہے. صحیح باتیں بتانی ہے لوگوں کو، اور اس کے لیے پہلے ہمیں اپنی غلطیاں ماننی پڑیں گی، ہمیں اپنی کمزوریاں ماننی پڑیں گی، اور تب جا کر انشاءاللہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے یا کلچر ہے وہ تب جا کر اس لیول پر آئے گا کہ وہ باقی دنیا سے کمپیٹ کر سکے. اللہ حافظ.